अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट में पावर शो था। दिन का आगाज़ बड़ी हंगामा खेजी से हुआ जब हमने देखा कि जहां पर जलसे के इंतजामात किए गए थे वहां पर इंतजामिया की जानिब से जलसागाह को खाली करा लिया गया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं समेत बहुत सारे दूसरे जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। कुछ घंटों के बाद उनकी रिहाई तो अमल में आ गई, लेकिन ये ज़रूर हमने देखा कि एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने उनका जलसा सबूताज करने के लिए ये सारी हरकत की, ये ओछे हथकंडे अपनाए, जबकि PMLN और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब जलसा गाह के लिए इजाज़त नहीं थी और इन्होंने गलत तौर पर यहाँ पर जलसा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को हरकत में आना पड़ा, क्योंकि ये जगह किसी चर्च की ग्राउंड की मिल्कियत है और यहाँ पर जलसा करने से मसीही बरादरी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, एहतजाज किया, जिसकी बिना पर इन्हें रोका गया। बहरहाल जनाब दोनों जानिब के मौक़िफ़ अपनी जगह। किस्सा मुख्तसर ये कि बहरहाल जलसा गाह को तब्दील कर दिया गया वेन्यू इसका, और हमने देखा कि उसके बाद ये जलसा गाह VIP ग्राउंड में मुनक्किद हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने धुआंधार खिताब किया। आज खान साहब का खिताब भी गैर मामूली था और जज्बात भी। ज़ाहिर है एक तो जो सारा मामला सुबह से शाम तक हुआ उसका भी कुछ असर नज़र आया जलसे में, और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। उनका ये कहना है कि साजिश का सिलसिला उनके ऊपर थमा नहीं है, बल्कि अभी मज़ीद भी उनके खिलाफ साजिश का सिलसिला जारी है और अब की बार उन्हें दुनिया से हटाने के लिए साजिश की जा रही है। उन्हें खदशा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है, ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क बल्कि अंदरून मुल्क भी। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है जिसमें इस साजिश में मुलविस तमाम अफराद की मुबैना तौर पर नाम भी उन्होंने ले लिए हैं, ताकि कौम को उसके बाद पता हो उनके बाद कि आखिर ये साजिश किसने की। बहरहाल ये सारा उनका बयानिया है और इस बयानिए के बाद बहुत सारे अहम सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई अभी ये साजिश जारी है और क्या इस अल्लाह ना करे कि उनकी जान को कुछ हो, लेकिन बहरहाल क्या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, आगे का लाहेअमल क्या होना चाहिए और सियासी सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल के बाद क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब आपकी तरफ आऊँगी। इमरान साहब जो सुबह हुआ उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने अभी जलसे में बड़ा एक ऐलान किया, मैं उसकी ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि अगर हम बाकी भी अपने मुल्क की हिस्ट्री देखें या बहुत सारे बड़े रहनुमाओं की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि इन लोगों की मौत जो है वो गैर तबई होती है, किसी न किसी मामले में एक सस्पिशियस सी मौत होती है। अब इमरान खान साहब इस खतरे का इजहार कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि जी अमरीका उनसे पहले ही नाराज़ है और अब उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है। आप क्या समझते हैं, उनकी इस बात में वाकई हकीकत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सीधी बात है कि हकीकत हो या ना हो, आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब इस मुल्क का एक सरमाया है। आपको सियासी तौर पे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, आपको उनकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी इस कौम के एक हीरो के तौर पे उन्होंने गुजारी है, हीरो रहे हैं। उसके बाद शौकत खानम अस्पताल, निमल यूनिवर्सिटी, वो उनकी चलें बातें छोड़ दें, जब सियासत में आए तो वो वज़ीर आज़म के मनसब तक फाइज हो गए। जब आप वज़ीर आज़म बन गए, इस मुल्क के सरबराह बन गए, तो फिर आप जो हैं कौम की ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है, मुल्क की रियासत की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनकी जान की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जो बातें की हैं इस तरह की, वो ठोस ही बुनियादों पे की होंगी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो अपने तय इस तरह की बात कर दें। और अगर उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है, आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक ख़त भी लिखा था और उनकी वसीयत, जिसका बाद में बड़ा कंट्रोवर्सी भी उस पर जनरेट हुई, और उसमें ये सारी बातें की थी। अब मामला ये है कि इन तमाम चीज़ों के बाद मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हुकूमत का ये सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है, वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ख़ुद इमरान खान साहब से रब्ता करें और उनसे कहें कि जनाब आपकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात वैसे तो साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पे हमने किए हुए हैं, लेकिन बताएं कि आप किस तरह से मुतमिन हैं, किस तरह के इंतज़ामात चाहते हैं। हुकूमत वो करने के लिए तैयार है, हुकूमत को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान को कोई ख़तरा लाहक होता है तो ज़िम्मेदारी उस पर
جو عمران خان صاحب کے حالیہ بیانوں سے لگتی ہے تو نہ صرف حکومت پہ آئے گی بلکہ بہت سارے اداروں پہ بھی آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات سیاسی اگر اس کا میں پہلو ڈسکس کروں, میں اس پہ آتی ہوں. میں ذرا ہلالی صاحب پہ بھی اس کی سیکیورٹی کے اوپر ایک ضرور کمنٹ لینا چاہوں گی. ہلالی صاحب یہ آپ فرمائیے گا کہ آپ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور وہ بھی تھریٹس کا ذکر کرتی رہی, ان کو بھی بہت سارے تھریٹس تھے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسے جلوس جاری رکھے, جبکہ کارساز جیسا واقعہ ایک بڑا واقعہ پہلے ہو چکا تھا. کیا عمران خان صاحب کو اس تناظر میں اپنی نقل و حرکت اور جلسے جلوس عوامی گیدرنگ سے ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے مگر کر نہیں پائیں گے. وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ کرنا چاہیے مگر وہ بھی نہیں کر پائی اور خود کہا اس نے کہ آئی ہیو نو آپشن. اس کھیل میں آئی ایم ان آل ان, میں آدھا میرا باہر نہیں رہ سکتا. یا میں اس کھیل میں آؤں, لڑوں اور رسک لوں, یا میں چھوڑ دوں. اور جن کا انہوں نے نام لیا تھا ان کے خیر ریکارڈنگ تو خیر نہیں تھا, ان کا جو بھی تھا لکھ کے شاید دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا, 100% کریکٹ. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ کبھی ٹرائل اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے جن کا نام لیا تھا ان کو ہی پکڑ کے آگے پیش کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جو نہیں تھے وہ چھوٹ جاتے اور جو تھے وہ پکڑے جاتے. بہرحال وہ آپ نے نہیں کیا اور یہ بھی یہی چاہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ایک جس کو پتہ ہے کون سازش کر رہا ہے, جس کو پتہ ہے اس کو انٹیلیجنس آ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کریں, اور شاید ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سے جلسے میں اسیسنیٹ ہو, تو وہ کہتے ہیں یار اگر میں نہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو پورا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ کمزور ہیں, ان کی لیڈرشپ برا ہے اور لیڈرشپ دشمنوں کے ہاتھ میں, تو کم سے کم عوام میں کوئی نہ کوئی ہوگا جو میرا بدلہ لے گا. تو میں مانتا ہوں یہ بات کو, اٹس اے ویری پاورفل ارج, بدلہ ویری پاورفل, انصاف. ہلالی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جب وہ آپ پوری طرح سے ان ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک خود واقعہ سناتا ہوں سچا. 2013 کے جب الیکشنز تھے تو اس میں اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے جو ہیں نجم سیٹھی صاحب, وہ یہاں لاہور میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے پاس تشریف لے کے گئے. الیکشن کمپین کا آخری دن تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھریٹس ہیں, ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لیکن آج یہ اتنی کنفرم ہیں کہ آج اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کی اسیسینیشن ہو جائے گی, تو آپ اپنی جو آج کی کمپین ہے اس کو ختم کر دیں, آپ نہ جائیں. اس پہ انہوں نے راضی کر لیا میاں نواز شریف کو اور میاں نواز شریف سے کہا کہ آپ تو بالکل نہ جائیں. لیکن میاں شہباز شریف کو جب انہوں نے کہا تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں آج اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اگر میں نواز صاحب بھی نہیں جا رہے اور اگر میں بھی نہیں جاؤں گا تو پھر ہمارا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ بہت اس کو نقصان ہوگا, ٹھیس پہنچے گی, تو مایوس ہوگا. میں اس نیت کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اگر آج میں بچ گیا تو میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا اس عوام کے لیے, یعنی جانتے بوجھتے. اور انہوں نے اپنے سارے سٹاف کو منع کر دیا کہ آج میں اکیلا جاؤں گا, کوئی سٹاف نہ جائے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ سیاسی لیڈروں کو اس طرح سے کرنا پڑتا ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے اور اپنی ایفیلیشن ان کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے. لیکن عمران صاحب اس میں ایک کویسچن یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیونکہ سمینہ ایک بات میں کہہ دوں کہ دیکھیں سمینہ, اس کا عمران خان کا ایک اور پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بے نظیر نے لوگوں کا نام بے شک لیا تھا, اور جیسے عمران یعقوب ابھی کہہ رہے ہیں شاید شہباز شریف یہ ہمارے میاں صاحب نے بھی شاید سوچا ہوگا کسی لوگوں کے بارے میں, مگر ان کے لیے یہ ایک بیرونی سازش ہے. ان کے لیے جس ملک کا انہوں نے نام لیا ہے سمینہ, وہ ملک کو تو ماہر ہے اسیسینیشن پہ. الیاندے چلی کا وہ باہر بھی نہیں گیا اس دن بیچارہ,
مگر اس کے گھر پہ بم گرایا گیا، بم کیا گیا. اور کیوبا کا جو تھا فیڈل کیسٹرو، ڈزنز آف اٹیمپٹ، اب کتنے سارے 20-30. اور وہ سگار پیتا تھا تو سگار میں بارود تھا، کھانا کھاتا تھا تو کھانا میں زہر نکلا. اس کے لیے تو انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ بچ گیا. واحد انسان ہے جو اتنے بڑے تھریٹس کے بعد بچ گیا. تو ان کے خلاف ایک پورا ایک ملک ہے، ایک سوفسٹیکیٹڈ سپر پاور جن کا ریکارڈ اسیسینیشنز کا ہے وہ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ وہ کم انسکسیسفل نہیں ہوتے. لیکن ہلالی ویسے انہوں نے تو ذکر نہیں کیا اس چیز کا. ہلالی صاحب، عمران خان صاحب نے تو آج اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کی ہے. شاید آپ نے ان کی تقریر وہ میں تو سنی، اندرون وہ تو ملک کہتے کہہ ہیں رہے کہ ہیں. اندرون ملک میں بند قبروں میں بیٹھ کے میرے خلاف اندرون سازش ملک کی بھی جا اور رہی بیرون ملک ہے، بھی. اور جو لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے، اور میں نے اس ویڈیو میں ان کے نام لے دیے ہیں. یعنی وہ تو باہر سے زیادہ اندرون ملک جو لوگ اس سازش میں مبینہ طور پہ اس سازش میں شریک ہیں وہ تو ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور وہ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے کہ باہر کا کوئی ملک اس وقت تک کارروائی کر ہی نہیں سکتا آپ کے اگینسٹ جب تک کہ یہاں کے لوگ اس میں ملے ہوئے نہ. لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، ان کو تھریٹس ہیں، ان کی سیکیورٹی ضرور حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عمران صاحب، حکومت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں یہ ان کی سیکیورٹی ہے ان کے جلسوں سے بھی وہ خائف ہیں، پریشان ہیں، بہرحال ایک انریسٹ کی سچویشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو بھی بہانہ بنا کر ان کو محدود کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جناب چونکہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے تو لائیے آپ کو ذرا ہم پروٹیکشن میں لے لیں اور باہر نہ نکلنے دیں، اس طرح جلسوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ان کی حفاظت بھی ہو. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ حکومت کچھ بھی کر لے، عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی آفر مانیں گے نہیں، بلکہ زبردستی کوشش کو بھی تسلیم نہیں کریں. اچھا. اس کی بنیادی وجہ جس بات پہ میں پہلے کہنے لگا تھا کہ اس کا سیاسی پہلو کیا. عمران خان صاحب نے، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس تھیوری سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن عمران خان صاحب نے اصل میں جو اپنا سیاسی بیانیہ اپنایا ہے یا بنایا ہے، انہوں نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کی نبض پہ ہاتھ رکھ دی ہے، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ شاید سمجھوں کہ ان کی یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی اور بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں، وہ مذہب کارڈ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم اور زیادتی کا نظام نہیں چل سکتا. دوسری طرف معاشی صورتحال میں کر کے وہ بھی بات کر رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ سازش کا بھی ذکر کر، یعنی ہر طرح سے وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو موٹیویٹ کر کے تحریک پاکستان کو درمیان میں لا رہے ہیں کہ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے جو تحریک پاکستان، جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں یہی کہنے لگا تھا، اور سارا کچھ کر کے انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو جہاد کا نام دے دیا کہ جناب میرے نزدیک یہ جہاد ہے. لہٰذا وہ اس بری طرح سے اپنے ووٹر بری طرح سے کیا نہیں، اپنے تئیں خوبصورتی سے، لیکن قوم، ریاست، ملک کو اس کا نقصان ہے. دیکھیں، جی ہلال صاحب، میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. اپنے سیاسی فائدے کے لیے آپ کو اس ہائپ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلیں. آپ کے نزدیک یہ ان کی سیاسی موومنٹ ہے جبکہ ان کے نزدیک یہ جہاد ہے، لیکن ہلالی صاحب کے نزدیک کیا ہلالی صاحب واقعی یہ کوئی جہاد ہے یا پھر وہ صرف پولیٹیکل گین کے لیے جو بن پڑ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا تھا پی ٹی آئی کا کہ تم پہلے آدمی ہو جو کہا تھا لکھ کے کہ یہ ایک جہاد ہے. تو میں تو ان سے بھی شاید پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک جہاد ہے، مگر میں آبجیکٹ کرتا ہوں کہ عمران یعقوب نے انسینیویٹ کیا ہے کہ وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل فائدے کے لیے. نہیں، اپنی جان ہے بھائی، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، اس میں کیوں مرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وہ ووٹ ملے، بے شک ملے نہیں ملے، وہ بتا رہا ہے. اور واقعی لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ ناانصافی دیکھ رہا ہے اس ملک میں. اینڈ ایبسلیوٹلی رائٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ واحد آدمی ہے، اور جتنے کھلاڑی ہیں ہم ان سب کو جانتے ہیں، ہم سب کا نام جانتے ہیں. میں
میرے پاس کوئی سیکرٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آئی کین آئیڈینٹیفائی دیم آل, اور سب امریکہ کے دوست ہیں. میں کہتا ہوں بائیڈن کے دوست ہیں. جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہیں وہ امریکن اداروں کے دوست ہیں. ان سے کلیئرنس ہو گیا ہے. یہ سازش میں ایک آدمی ہے, اور وہ یہ ہے. میں کہتا ہوں دی آڈز کہ یہ اسیسنیٹ ہو جائیں, اگر ان کے خیال میں یہ جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کو مومنٹم کو اس پارٹی کو بریک کرنے کے لیے اور اس پارٹی کے ووٹ ختم کرنے کے لیے اگر وہ نہیں کامیاب ہو تو فائنل آلٹرنیٹو اسیسنیشن ہو, میں کہتا ہوں وہ بالکل ہو سکتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں 50-50 سے بھی زیادہ چانس ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا دنیا میں when it comes to the interests of a super power. لیکن عمران صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پھر آپ ضرور رسپونڈ کیجیے گا, کیونکہ یہ بھی ایک بات تو سمجھنے میں آتی ہے کہ بھلے بے نظیر صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, ان کا آگے ہمیں پتہ ہے کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو بھی جائے گا, کوئی کروا بھی دیتا ہے تو جیسے بے نظیر کے بعد پارٹی ختم نہیں ہو گئی. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں اگر خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتے ہیں تو سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ان کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. یعنی ایک دفعہ اگر یہ خدا نخواستہ نہیں ہوتے تو پھر ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ ابھی ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے یہ تحریک میں جان ڈال سکے. دیکھیں سمینہ, بات پتہ کیا ہے, ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی اپنی رائے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف جب آرمی چیف بھی تھے, جب اس ملک کے سربراہ بھی تھے, صدر پاکستان کے عہدے پہ فائز تھے, اس وقت ان پہ بھی اٹیکس ہوئے تھے. اور راول پنڈی میں جھنڈا چیچی کے مقام پہ تو آپ کو یاد ہے خود کو شملہ, انہوں نے تھوڑے فاصلے پہ ان پہ جب اٹیکس کیے تو بس وہ ایک سیکورٹی والی ایک جو گاڑی تھی اس کی عقل مندی سے اس ڈرائیور سے اس دن ان کی جان بچ گئی, بس اللہ نے بچانی تھی. لہٰذا میں تو یہ بات سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ دیکھیں اسیسینیشن کسی کی بھی ہو, عمران خان صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں نا, اس ملک کے ہیرو بھی رہے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کسی چپراسی کی بھی ہو, چاہے انتہائی متنازع کوئی کردار کیوں نہ ہو, اس کی بھی اسیسینیشن ہو تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور حکومت کا اور ریاستی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اگر خطرہ ہے تو پوری قوم کے لیے یہ شرمندگی ہوگی. ہم اگر خود یہاں بیٹھ کے دیکھیں بطور اینالسٹ, بطور صحافی آپس میں یہ بات کرتے ہیں, اور آج نہیں کر رہے, تقریباً ایک مہینے سے کر رہے ہیں کہ عمران ملک کی کمزوری ثابت ہو جائے گی نا کہ ایک بندہ بول رہا ہے اور سابق وزیر اعظم ہے, ہم اس کو سیکیور نہیں کر سکتے. میں یہی کہہ رہا ہوں سمینہ کہ اگر ہم یہ اندازے لگا سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو کیا انہیں نہیں پتا؟ ہم سے تو زیادہ وہ باخبر ہیں کئی لحاظ سے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ اس سارے معاملے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیں کیا وہ خود نہیں یہ چاہتے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آؤ مجھے مارو, میں تو تیار بیٹھا ہوں. کیوں؟ اسی لیے جو میں پہلے میرا جو انالیسز ہے کہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو مزید اپنے ساتھ نتھی کرنے کے لیے. لیکن اس کی وہی اس میں لاجک ہے جو آپ نے بھی دی کہ جیسے شہباز شریف صاحب بھی نہیں رک سکے, ان کا بھی یہی پھر بات تھی, اور ہلالی صاحب بھی جو بتا رہے تھے کہ بے نظیر صاحب بھی نہیں رک سکے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ان تینوں میں مشترک کیا تھا؟ سیاست. یعنی اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے لیڈر کو بعض اوقات اپنی جان کی قربانی دے نظر بھی آ رہی ہو تو وہ رک نہیں پڑتا. چلیے جی تھوڑا سا اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام لیڈران کی حفاظت کرے. لیکن عمران صاحب جو آج صبح سارا معاملہ ہوا, میں اس کے اوپر ضرور آپ کا کمنٹ کرنا چاہوں گی. پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ حکومت نے دانستہ طور پر ان کا جو جلسہ تھا اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے ان کی صحیح ہے, جبکہ اس سے پہلے تو مختلف جلسے ہوئے ہیں ان کے؟ دیکھیں سیالکوٹ جناح اسٹیڈیم بھی ہے اور اس کے علاوہ وی آئی پی گراؤنڈ بھی ہے جہاں اب یہ ہوا معاملہ. اب وہ جو کرسچن کمیونٹی کی جو گراؤنڈ تھی یہ حکومت نے نہیں کیا, وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے کہ جناب ہمارے سے انہوں نے اجازت بھی نہیں لی, ہم نہیں چاہتے یہاں پہ جلسہ ہو. اب اگر ایک پرائیویٹ جگہ ہے اور جس کمیونٹی کی وہ جگہ ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جلسہ نہ ہو تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
آپ اس کو اسی جیسے اب وی آئی پی گراؤنڈ میں کیا ہے پہلے ہی وہاں کر لیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی عین صبح کے وقت آ کے یہ ساری ہنگامہ کیا ہے. ایک ظاہر ان کے لیے ارینجمنٹس مشکل ہوئے اور ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ارینجمنٹس ناکافی بھی تھے, لیکن بہرحال جلسہ تو ان کا ہو گیا. یہ ٹائملی مینج نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹی وی پہ یہ کہتے سنا ہے کہ پہلے اجازت دے دی گئی تھی. میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نے اجازت دے دی تھی, لیکن جس کی گراؤنڈ ہے, جس کی جگہ تھی, انہوں نے اعتراض کیا ہے. اور پرابلم اس بات کو سمجھے, حالانکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اجازت حکومت نے دے دیا, وہاں جلسہ ہو بھی جاتا تو کیا تھا بھئی, آپ نے ایک فس ضرور کریٹ کر دیا. یہاں بھی جلسہ ہوا اور سارا دن شو لگا رہا ہے, اگر وہیں جلسہ ہو جاتا تو شاید وہ صرف اسی وقت تقریر کٹ ہوتی, ورنہ سارا دن ہی چلتا رہا جلسہ. جی لالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں حکومت نے جان بوجھ کے کام خراب کیا ان کا؟ دیکھیے, ان کا پورا اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ تو ایک ہیپہزرڈلی ہم یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں, مگر جدھر کا آپ کا جو سوال ہے, یہ کیا کر رہا تھا بھائی, یہ خواجہ تو دو اس کے جلسے ہوئے ہیں اسی گراؤنڈ پہ, وہ پرائیویٹ نہیں تھا اس وقت. کیا یہ صرف خواجہ کے گراؤنڈ ہے اور عیسائیوں کو پھر ان کو اور کوئی objection نہیں ہوتا ہے صرف جب عمران خان کے جلسے وینٹیلیٹر کہنے دیں آپ؟ ایک بات. دوسری بات, ادھر کرکٹ, ادھر اچھا اگر میں چلیے نہیں کہتا خواجہ آصف کا تو 2 جلسے ہوئے تھے, واٹ اباؤٹ کرکٹ میچز؟ وہ کیا ہے آپ کے پرائیویٹ گراؤنڈ میں کرکٹ میچز؟ آپ کا پرائیویٹ کرکٹ میچ نہیں تھا, وہ پبلک کے لیے تھا. ایبسولوٹ بلڈی نانسنس, بکواس, یہ گورنمنٹ کا چال تھا نمبر 1. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ان کا کیا پرابلم ہے بھائی, ان لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فینومینن ہو گیا ہے پاکستان میں کہ یہ آدمی کے جلسے ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے پاکستان کے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ یہ ہر 2 دن جلسہ کرتا ہے اور ہر جلسہ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے. کون سا پلان ہے ہمارے پاس, کیا اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس آدمی کے جلسے کے مومنٹم کو توڑیں؟ اور ایک نیا پلان انہوں نے بنایا ہے بریک کرنے اس مومنٹم کا, اور وہ کیا ہے, ابھی پکڑو, کریک ڈاؤن, اریسٹ کرو, مارو, ان کو ڈراؤ, سمجھ کے پری ایمپٹ کرو, ایمرجنسی ڈکلیئر کرو اگر ضرورت پڑے. پہلے وارڈ ایکٹیوسٹ کو پکڑو, پھر ان سے سینئر کو پکڑو, پھر آخر میں اس کو ہی پکڑو. دیکھیے یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ایک ادارہ جو امپارشل ہونا چاہیے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس پہ میں آتی ہوں. لوگ جو ووٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی میں, آج تک آپ کا جو پہلا والا آرگیومنٹ تھا نا میرا, اس پہ بھی ایک کوشچن ہے, will it work, do you think so? کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا جب بھی آپ اس طرح پاورفلی کسی چیز کو فورسفلی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اور زیادہ حکومت کے وقت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے یہ چیز, یوز آف پاور. تو ڈو یو تھنک will it work اگر یہ پیچھے آئے تو فورسفلی؟ سمینہ بات سیدھی سادی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کہ لوگوں کو مار پڑ رہی ہے, وہ اریسٹ ہو رہے ہیں, وہ 3-3 4-4 دن جیل میں پڑے رہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ اتنے دلیر اور اتنے بہادر ہیں کہ وہ بار بار جا کے مار کھائیں گے؟ نہیں, وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں, ان کے ماں باپ ان کو نکلنے نہیں دیتے, اور اگر بڑے ہیں ان کے بچے اور رسپانسبلٹیز جو ہے وہ یاد آتی ہے ان کو کہ میں کیسے جا کے 3 دن اور جیل میں پڑے رہوں. ہلالی صاحب تو یہ ٹیکٹک ہے اچھا ہلالی بریک صاحب کرنے کے لیے مومنٹم کو. ہلالی صاحب ویسے سیالکوٹ کے جلسے میں بتائیں گے کہ کتنے دنوں سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں 3-3 دن سے جیلوں میں پڑے ہیں؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو ایک سے انہوں نے یہ کہا, میں نے ان سے پوچھا, ابھی تو آپ ان کے بھی سوال کا جواب میں کہہ رہی ہوں ٹائم نہ ویسٹ ہو, آگے چلے جائیں. گزارش تو سنیں نا جی. ہلالی صاحب کتنے لوگ پکڑے گئے اور کتنے چھوڑے؟ مجھے نہیں پتا, مجھے رپورٹس نہیں آتی ہے شریف لوگوں سے, وہ گنتی کر کے آپ کو بھیجتے ہوں گے, آپ کو وہ بریف کرتے ہوں گے شو کے پہلے. مجھے نہیں ہوتی ایسی بریفنگ, مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ پکڑے گئے تھے, اریسٹ ہوئے تھے, جیل گئے تھے. سر سن لیں, اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نا خود پارٹی بن جاتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ
जिस तरह से यार मेरा प्रॉब्लम छोड़े, अपने प्रॉब्लम पे थोड़ा सा गौर करें। अब देखा ना, मैंने इसलिए वो जवाब दे दिया। गुजारिश ये है कि आप बार बार खुद भाई सुन रहा हूं, दो कान है और नहीं है सुनने के लिए। आप खुद बार बार एक सियासतदान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बतौर एनालिस्ट आपको ज़ेब देता है कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, और कहते मुझे हैं कि वो ब्रीफ करते हैं। खुदा का वास्ता है, बतौर एनालिस्ट आप जब बात करते हैं तो बतौर एनालिस्ट हमारा तो काम ये है कि हम एक मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं, वैसे करें। मैंने एहतजाज किया, उन्होंने फौरन उसको करेक्ट कर लिया। सुन लें नहीं, अब मैं तो अपने हवाले से बात कर रहा हूँ। बात ये है सीधी कि कोई इसमें इतराज़ वाली बात ही नहीं है, कोई इस पे इख्तलाफ वाली बात नहीं है कि आज तक जिस हुकूमत ने भी इस तरह से जलसे रोकने की कोशिश की है, उल्टा ही पड़ा, उस पे उल्टा ही पड़ा। दूसरी बात, हिलाली साहब ने तो हमसे कहीं ज्यादा हुकूमतें निपटाई हैं ना, ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी तक रहे हैं, लिहाजा ये तो खुद पार्टी रहे हैं, हर दौर में पार्टी रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी हुकूमत की यह पॉलिसी कामयाब हुई है कि ताकत के जोर पे वो अपोजिशन को रोक सके? मुझे तो बतौर एक फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म ये नज़र नहीं आता कि 74 सालों में कोई हुकूमत अपने जोर बाजू से अपोजिशन की तहरीक को रोक सकी हो। उसका उल्टा ही असर आता है। तो इसलिए आप भी ये रिकमेंड नहीं करते कि हुकूमत ये, अगर 33 साल तो फौज ने हुकूमत की है, किससे, वो किस ताकत के अलावा उनके पास क्या था? क्या बात कर रहे हैं आप भाई? सर मैं तो सियासी, वो जलसा रोकने के हवाले से मूवमेंट की बात कर रहे हैं हिलाली साहब। सर मैं तो सियासी हुकूमतों की बात मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई मूवमेंट ऐसे रोकी जा सकती है नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी मामला हैं जिसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। मुल्क की मईशत का बहुत ही बुरा हाल है और सब अब ये बात कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है। जो मौजूदा हुकूमत है वो इसकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर आयद करे, जबकि पिछली हुकूमत का ये कहना है कि इन्होंने आते ही मामलात इस हद तक बिगाड़ दिए हैं कि मुल्क का ये हाल हो गया है। कौन सही कह रहा है और कौन गलत, और इस मौजूदा बहरान से निकलने का हल क्या है, जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मईशत जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो मैं आपकी ट्वीट के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगी कि आपने तो बल्कि इस हद तक कहा है कि मैंने तो 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और आज हम उसी सिचुएशन पे आ चुके हैं। तो आपने ये कैसे जज किया था? उस वक्त के इंडिकेटर्स ऐसे क्या थे? क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि अब हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था ना जी, और पब्लिकली आया भी था वो बात, सब सारी मीडिया पे चला था, जियो ने बहुत चलाया था उसको। तो वो तो एक देखें, अगर पाकिस्तानियों को अपनी माशी पोजीशन समझ नहीं आ रही है तो हम बेवकूफ हैं। बिल्कुल जो कुछ है वो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, और ये सियासतदान हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अब इसको हम भी बचाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो रास्ता निकालेंगे। इनके हाथ में तो देखे नहीं बच सकते। क्यों ऐसी सिचुएशन आई है शब्बर जैदी साहब? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार 1988 से लेकर 2018 तक जो लोग ऊपर में रहे हैं, जो आज पावर में हैं, वो जिम्मेदार हैं। इमरान खान इसके जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, इमरान खान ने करेक्शन नहीं की, वो एक अलग बात है, मगर ये सारा मलबा, ये गंद उन लोगों ने डाला है जो 1977 के बाद से 2020 तक पाकिस्तान चलाते रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के सारे डॉलर बाहर बेच दिए हैं और पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। ये बेकार की बातें करते हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। और पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात आ जाएगी, वो पाकिस्तान को नहीं चला सकेगी। हमें बहुत सख्त माशी फैसले करने हैं, जो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान को चलाएंगे। बनाया भी हमारे बड़ों ने था, चलाएंगे भी इंशाल्लाह, हम ही चलाएंगे इसको आइंदा। शब्बर जैदी साहब, आप माशाल्लाह माशी अमूर के माहिर भी और चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। आप सिर्फ ये तो सब बातें करते हैं कि ये इश्यूज हैं, ये इशू हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन आपके नज़दीक इसका हल क्या है? किस तरह से बचाया जा सकता है? इसका हल ये है कि हम अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। इसका हल ये है कि जो हमारे बाजार हैं वो सुबह 12 बजे के बाद खुलते हैं और सारी रात बल्ब जला के रोशनी में इस्तेमाल करते हैं।
یہ عیاشی پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ 2000 سی سے بڑی گاڑی بند کی جائے. اس کا حل یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو بند کیا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ جو آدمی بھی اگر 1000 گز سے زیادہ کے مکان میں رہتا ہے اس پہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس لگایا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. باقی بیکار کی باتیں کرنی ہے تو کرتے رہیں. یہ سب چیزیں ہمیں اس وقت ڈالر بچانا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ عمرہ اور زیارات پہ پابندی لگائی جائے. جو ہم ڈالر میں ٹکٹیں لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کو بند کریں اور جو سیلف فائنینسنگ عمرہ کرائیں, زیارات کو بھی سیلف فائنینسنگ کریں. آپ کو ہر آئندہ سالوں میں ہر سال $10 بلین بچانا ہے. آپ سارے اب پام آئل کھاتے ہیں, پہلے آپ سرسوں کا تیل کھاتے تھے. یہ پام آئل آپ کو بیماری کس نے دی ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ابھی ہونی ہیں. تو یہ تو جو بھی کام جو آپ سے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ان کو آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ یہ ان کو آپ سمجھیں کہ یہ مذاق کر رہے ہیں. نہ ان کو کچھ پتا ہے نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو خود اس سارے سسٹم کو. لیکن اب تو الٹا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF سے پیسے پھر ہم لے لیں گے, کچھ دوست ممالک مدد کر دیں گے, لیکن اس کے لیے بھی پہلے فیول سبسڈی انہیں ختم کرنی پڑے گی, سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. میری بات سنو. ایک مریض جس کو کینسر ہو گیا ہے اس کو تم ایسپرین دے کے تو زندہ نہیں کر سکتی نا. اس کو تم جا کے اینٹی بائیوٹک دے سکتی. اس کی سرجری ہونی ہے یا اس کی کیموتھراپی ہونی ہے. پاکستان کی معیشت کو کینسر لگا ہوا ہے. پاکستان کی معیشت یا تو مر جائے گی یا کیموتھراپی اور ریڈیولوجی چاہیے اس کو. یہ اسپرین سے کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ میں آپ میری ایک بات بالکل دھیان میں سن لیں اور سمجھ لیں. پاکستان ایک نہایت غریب ملک ہے اور غریب ملک تھا اور غریب ملک رہے گا, مگر اس میں حکومت غریب ہے اور عوام امیر ہیں. ایسے ملک نہیں چلا کرتے. یہ بات غور سے سمجھیں. اور یہ مملکت خداداد پاکستان نہیں ہے. عوام نہیں لیڈر. ہاں عوام نہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوری ہلالی صاحب آپ نے کہا نا کہ حکومت غریب ہے لیکن عوام جو ہیں وہ امیر ہیں, تو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بیسکلی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ امیر ہے, عوام تو بیچارے غریب ہی ہیں. عوام میں دیکھیں ہاں مطلب ایک پرٹیکولر کلاس ہے وہ بہت امیر ہے, باقی غریب ہے اور وہ بھی بہت غریب ہے. زمین پہ قدم رکھیں اور زمین کے حقائق کو دیکھتے ہوئے گفتگو کریں. اچھا زہری صاحب آپ نے یہ ساری چیزیں اور یہ حل کیا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈسکس نہیں کیے تھے؟ ان کو یہ تجویز نہیں دی تھی کہ وہ اس پہ عمل کریں؟ دیکھیں میں نے عمران خان کو ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان سے جب میں چھوڑ کر آیا تھا تو میں نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں یا تو آپ سخت فیصلے کر لیں اور ٹریڈرز کو قابو میں کریں, یا پھر آپ مجھے فارغ کریں, یا مجھے اسمگلنگ کو ہاتھ ڈالنے دیں, مجھے چیزوں کو کام کرنے دیں. تو ان بیچاروں نے مجھے کبھی نہیں منع کیا, مگر انہوں نے سیاسی مجبوریاں ان کے سامنے آ گئیں. تو یہ سب مشورے ہمیں دیے ان کو. دیکھیے عمران خان نے کوشش کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ عمران خان نے جب 2018 میں معیشت کو ملک کو سنبھالا تھا اس کو آ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ ملک دیوالیہ ہے. وہ اپنی ہنی مون میں آ گئے اسد عمر صاحب, اور 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے اور نیا پاکستان اور پرانا پاکستان. جب میں نے ان کو عمران خان کو یہی کہا تھا کہ جب آپ نے 2018 میں ملک سنبھالا تھا تو ملک دیوالیہ تھا اس وقت بھی. تو آپ آگے اسمبلی میں یہ بتائیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہے. اب میں اس کو صحیح کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اپنا ہنی مون سمجھا اور آپ لگ گئے پیچھے کہ جی میں یہ کر دیتا ہوں, میں ان کے پیسے نکلواتا ہوں. ٹھیک ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مگر آپ کو یہ بنیادی فیصلے کرنے تھے پہلے سال میں. مگر جو انہوں نے پہلے 100 دن ضائع کر دیے وہ عمران خان اس جھٹکے سے کبھی باہر نہیں نکل سکے. دیکھیے ہم لوگ عمران خان کے پاس گئے تھے 2019 میں, عمران خان 2018 میں پاور میں آ گئے تھے. جو ایک سال عمران خان نے ضائع کیا ہے نا ہنی مون میں اپنی, وہ ہنی مون نے عمران خان کو کبھی دوبارہ قدم رکھنے میں اٹھ نہیں. اس کے بعد اس میں اور بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اب میاں شہباز شریف بھی کچھ کر دیں گے, یہ وہ بھی ہنی مون پیریڈ میں رہیں گے؟ دیکھیے میاں شہباز شریف جو ہیں ان کی ٹیمپرامنٹ SHO کی طرح ہے. وہ اگر ان کو تھانے دار بنایا جائے, SHO بنا دی جائے تو وہ علاقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پروجیکٹ کے آدمی ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کے آدمی نہیں ہیں. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا اس پہ کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی تجربہ ان کا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ چلانا اور صوبائی گورنمنٹ چلانا ایسا ہی ہے, بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے شہباز شریف صاحب کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس ٹیمپرامنٹ میں ان کا چلانا مشکل نظر آ رہا ہے.
اگر وہ صبح 6 بجے اٹھ کے بھی آ جائیں 3 بجے اٹھ کے بھی آ جائیں وہ پاکستان کو صحیح نہیں کر سکتے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صبح 3 بجے اٹھ کے آ جاؤں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, اور میں رات کو 8-10 بجے کام کروں گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان صبح 8 بجے آنے سے اور 10 بجے ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان کی وائٹل ڈیسیژن لینے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. نو وائٹل ڈیسیژن نہیں لینے پڑیں گے, وائٹل ڈیسیژن نہیں لینے پڑیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کپڑے بیچ کے پاکستان صحیح کر دوں گا. یہ بلا وجہ کی چیزیں بند کریں. یہ میں تو ڈیسیژن نہیں کہہ رہی, میں ان ڈیسیژنز کی بات کر رہی ہوں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے. یہ کیا, یہ اس کا مطلب کیا, مجھے سمجھائیں ذرا, مجھے مطلب سمجھا دیں. ایک پرائم منسٹر کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے پیٹرول سستا کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے میں جذباتی ہو گئے تھے وہ, کوئی بات نہیں. تھوڑا مارتے اس کو خود نہیں پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پورا اپنی ٹرم ویسے ہی کمپلیٹ نہیں کر سکیں, وہ شاید کسی اپنے پریشر میں خود ہی چھوڑ دیں. میں تو ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. وہ تو اس علاقے میں کام کر سکتے ہیں جہاں امپائر بھی ان کا اپنا ہو. چلیے وقت ختم ہو گیا ہمارا. شبیر زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو بات ہے وہ پریشان تو ہیں, اسی لیے وہ گائیڈنس لنڈن بھی گئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ واپس آ کر جو سارا معاملہ ہے اس کو کیسے وہ سیٹل کرتے ہیں, یہ بڑی ضروری بات ہوگی. بہرحال آج کے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. آج سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.